स्वागत है आपके अपने चैनल चौक इंडस्ट्रियल अकेडमी पे। और आज हम बहुत अच्छा लेक्चर आपके लिए लेकर आए हैं। जो बच्चे सी टेट, यूपी टेट, आर टेट, महा टेट या किसी भी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं एज ए उर्दू सब्जेक्ट की, तो ये वीडियो बहुत ख़ास होने वाला है उन तमाम बच्चों के लिए। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो टेस्ट है, जो लेक्चर है वो हम करते हैं। चलिए आज का जो लेक्चर है वो हम शुरू करते हैं कि आज हम आपको एक बहुत ही अच्छा लेक्चर देंगे जो आपके आने वाले तमाम एग्ज़ाम में आपको बेनिफिट देगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। तो सबसे पहले आज हम गज़ल की कुछ सिनफ़ें पढ़ेंगे, यानी कि उसमें दो मिसरे वाली नज़्म को क्या कहते हैं, मक्ता किसे कहते हैं, मतला किसे कहते हैं, 10 नज़्मों वालों को क्या कहते हैं। इस तरह से जो मिसरे होते हैं उनके जो बंद होते हैं उनको क्या क्या कहते हैं, यानी कि जो 6 नज़्मों वाली नज़्म होती है, 6 मिसरों वाली नज़्म होती है, उसे क्या कहते हैं। इस तरह से 5 को क्या कहते हैं, और जो गज़ल का या नज़्म का जो सबसे अच्छा शेर होता है उसे क्या कहते हैं। क्या एक गज़ल में मतलब के बाद दूसरा मतलब भी आ सकता है। तो इन सभी क्वेश्चन को आज हम इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे, बने रहिए। तो चलिए फिर आज का जो लेक्चर है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी को मालूम होगा कि गज़ल जो है वो 2 मिसरों से मिल के बनती है, 2 मिसरों से मिल के बनती है। गज़ल के पहला और दूसरा शेर क्या होता है, मतला होता है। अब मतला क्या होता है, ये सबसे आज अहम है कि मतला कहते किसे हैं। मतला गज़ल के पहले दोनों मिसरों क्या कहते हैं, मतला कहते हैं। लेकिन कौन से, ध्यान रखने वाली है, उन 2 मिसरों कहते हैं जो क्या होते हैं, हम काफिया और हम रदीफ। जो 2 मिसरे हम रदीफ और हम काफिया होंगे उसे ही क्या कहा जाता है, मतला कहा जाता है। ये खुसूसियत है मतला की, जो आप देख रहे हैं कि उसमें क्या होना चाहिए, हम काफिया और हम रदीफ। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे कि ये जो शेर है ये मतला है या नहीं है, या इसमें हमें काफिया है रदीफ नहीं है, या ऐसा हो सकता है कि रदीफ आ जाए और काफिया ना आए, काफिया आ जाए तो रदीफ ना आए, तो क्या वो मतला होगा। तो मतला के लिए सबसे जो ज़रूरी बात है वो यही है कि उसमें हम काफिया और हम रदीफ दोनों होना चाहिए। अब बात है कि रदीफ कहाँ आता है और काफिया कहाँ आता है, हम इसकी पहचान किस तरह से करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, एक शेर का मिसाल के तौर पर देखेंगे, फिर उसको हम क्या करेंगे, उसी से गैस करेंगे कि उसमें रदीफ कौन सा है और हमारे पास। जैसे मीर का एक शेर है, अश्क आंखों में कब नहीं आता, लिख लीजिएगा, मैं लिख देता हूँ। मीर का एक शेर है, अश्क आंखों में कब नहीं आता, कब नहीं आता, लहू आता है जब नहीं आता। ये किसका शेर है, ये मीर तकी मीर का। तो आप देखिए इसमें क्या है, 2 मिसरे हैं, पहला और दूसरा। अश्क आंखों में कब नहीं आता, लहू आता है जब नहीं आता, ये नहीं है। तो इसमें देखिए जो हम काफिया और हम रदीफ होंगे ना, वो शेर के आएंगे बिल्कुल बाद में आएंगे, और जो काफिया होता है वो थोड़े से हम आवाज़ होते हैं, लेकिन उनकी जो लिखने की तहरीर होती है वो थोड़ी सी अलग होती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, इसमें क्या है, कब और जब, ये क्या है, ये काफिया है, क्योंकि इनकी जो आवाज़ है वो हम आवाज़ है। जैसे आप बोलेंगे कब और जब, तो सुनाई आपको एक तरीके से ही देगा, एक तरह से ही देगा, लेकिन इनकी जो लिखावट है वो क्या होगी, वो अलग होगी। इसके अलावा आप देखें दोनों शेर में क्या आ रहा है, नहीं आता है, नहीं आता है। तो नहीं जो आता है लास्ट में जो आता है उसे बोलते हैं रदीफ, और इसे क्या बोलते हैं, कब और जब क्या है आपने हमारे काफिया। तो इस तरह से है, अश्क आंखों में कब नहीं आता, लहू आता है जब नहीं आता। ये किसका शेर है, मीर का है, और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मतला। यानी कि वो
دو مصروں کا شعر جس میں ہم ردیف اور ہم قافیہ ہوں اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے مطلع کہتے ہیں۔ ٹھیک، یہ ہوگی اب ہماری مطلع کی بات۔ اب ہم کریں گے کیا ایک ہی شعر میں دو تین مطلع آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے؟ جی بالکل آ سکتے ہیں۔ اگر اسی طرح سے کوئی شعر آ جائے جیسے ہم نے ابھی لکھا، اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے جب آتا ہے، اسی طرح سے اگر کوئی ہم ردیف اور ہم قافیہ آ جائے اسی شعر میں یا اسی نظم میں یا اسی غزل میں، کسی بھی غزل میں کسی بھی نظم، اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے جب نہیں آتا، تو یہ کیا ہو گیا؟ پہلا شعر ہو گیا جس میں کیا ہے؟ ہم ردیف اور ہم قافیہ ہیں۔ کیا ان کے بعد بھی کوئی دوسرا مطلع آ سکتا ہے؟ تو آ سکتا ہے۔ تو جیسے ہی کوئی اور دوسرا مطلع آئے گا اسی طرح سے جس میں ہم ردیف اور ہم قافیہ ہوں گے شعر، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں حسن مطلع۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ حسن مطلع۔ کسی نظم میں، کسی غزل میں بالکل آ سکتا ہے، قصیدے میں بھی آ سکتا ہے کہ ایک مطلع کے بعد دوسرا مطلع آ جائے تو اسے مطلع نہیں کہتے، اسے کہتے ہیں حسن مطلع کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ آگے جو بات کرتے ہیں وہ ہے ہماری مقطع کی۔ کس چیز کی؟ مقطع کی۔ اب مقطع کیا ہے؟ مقطع وہ شعر ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، اس شعر کو کیا کہتے ہیں؟ اس شعر کو مقطع کہتے ہیں۔ اب وہ شاعر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنا نام بیچ میں لائے، آخر میں لائے، شروع مصرے میں لائے یا آخر مصرے میں لائے۔ وہ شاعر کے اوپر بات ہوتی ہے کہ وہ اپنا جو نام ہے، اپنا جو تخلص ہے وہ کہاں پہ لائے، یا تو شعر کے آخر میں لائے یا شعر کے پہلے لائے یا شعر کے بیچ میں لائے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک شعر بتاتا ہوں، اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں غالب نے کس طرح سے اپنا کیا ہے؟ تخلص اختیار کیا ہے اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے ہیں، اور بھی، میں لکھ دیتا ہوں اس طرح سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، ہیں اور بھی دنیا میں سخنور یہاں سے ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے کہتے ہیں غالب کا ہے انداز بیاں اور تو شعر ہے اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے کہتے ہیں غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ تو اس میں دیکھیے کہ غالب نام آیا ہے، آپ سبھی کو معلوم ہوگا غالب ایک اردو شاعر ہے، بہت مشہور شاعر ہے۔ تو اسی طرح سے کوئی بھی شعر ہوگا جس میں شاعر اپنا نام یا اپنا تخلص استعمال کرے گا اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم کہتے ہیں مقطع۔ کوئی سا بھی شاعر ہو تو اسی طرح سے آپ کو موسٹلی جو غزل میں یوز کرتے ہیں مقطع کے لیے وہ شاعر اپنی آخری نظم میں کرتے ہیں۔ آپ کسی کو بھی پڑھیں گے، میر کو پڑھیں گے، ولی کو پڑھیں گے، مومن کو پڑھیں گے، فراق کو پڑھیں گے، یعنی جتنے بھی شاعر ہیں، اقبال کو پڑھیں گے، انہوں نے اپنا کیا ہے؟ تخلص استعمال ضرور کیا ہے۔ اردو شاعری میں یا اردو میں ایک ایسے ہیں جنہوں نے اپنا جو تخلص کبھی اپنا استعمال ہی نہیں کیا، وہ ہیں چک بست۔ چک بست نے اپنا کبھی بھی تخلص استعمال نہیں کیا ہے کہیں پر بھی۔ تو امپورٹنٹ کوشچن ہے، آپ نوٹ کر لیجئے گا کہ چک بست نے اپنا کبھی بھی کوئی اپنا جو تخلص ہے وہ استعمال نہیں کیا۔ تو یہ ہوئی چھوٹی سی بات، ہم نے مطلع پڑھ لیا، اس نے مطلع پڑھ لیا اور مقطع پڑھ لیا۔ اب بات کریں گے کہ نظم کو یا غزل کے جو شعر ہوتے ہیں، جو جیسے آپ نے سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا کئی مرتبہ کہ 2 مصروں والی نظم کو کیا کہتے ہیں، 3 مصروں والی نظم کو کیا کہتے ہیں، 4 مصروں والی نظم کو کیا کہتے ہیں۔ تو آج ہم وہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے تو 2 مصروں والے کو تو شعر ہو گیا، اب بات کریں گے 3 مصروں والی کا۔ کتنے والے کو؟ 3۔
تو اس طرح سے لکھ لیجیے گا، پورا لکھنے کی ضرورت نہیں، میں آپ کو ایسے بتا دیتا ہوں کہ جو 3 مصروں والی نظم ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں مسلط۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ تو جو 3 مصرے ہیں اسے کہتے ہیں مسلط۔ کیا کہتے ہیں؟ مسلط، ٹھیک ہے۔ تو 3 مصروں والی نظم ہوتی ہے اسے کہتے ہیں مسلط۔ اب بات کریں گے کہ 4 مصروں والی نظم کو کیا کہتے ہیں؟ 4 مصروں والی، 4 مصروں والی نظم ہوتی ہے اسے کہتے ہیں مربع۔ کیا کہتے ہیں؟ مربع۔ ابھی آپ کو صرف اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ 3 مصروں والی کو مسلط، 4 مصروں والی کو مربع۔ اگزامپل کے طور پر ہم آپ کو اگلی کلاس میں اس کے اگزامپل کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کون سی نظم کس طرح سے ہوتی ہے اور وہ کون کون سے مصرے والی ہوتی ہے۔ اس سے یہ ہوگا آپ کو دوبارہ سے ایک دم پریکٹس ہو جائے گی۔ ابھی آپ اس کے سرسری طور پہ نوٹ کر لیجیے، کیونکہ ایگزام کا جو وقت ہے وہ قریب ہے، سی ٹیٹ والا، تو اس لیے آپ اس طرح سے آپ کو اس میں کوشچن مل جائیں گے۔ اب بات کریں گے کہ 5 مصروں والی نظم کون سی ہوتی ہے؟ 5 دیکھیے، اب اس طرح سے بھی لکھنا صحیح نہیں ہوگا کہ 5 مصروں والی نظم کو کیا کہتے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ ٹائم زیادہ ہو جائے گا اور ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں چھوٹا چھوٹا کر کے بتا رہا ہوں، کیونکہ ٹائم کی کمی ہے آپ کے پاس بھی۔ 3 مصروں والی کو مسلط ہو گیا، 4 والی کو مربع کہتے ہیں، اور 5 والی نظم کو کیا کہتے ہیں؟ مخمس کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مخمس کہتے ہیں۔ 3 ہو گئی، 3 ہو گئے، 4 ہو گئے اور 5 ہو گئے۔ اب بات کریں گے ہم 6 مصروں والی نظم کی، جس میں 6 مصرے ہوتے ہیں، تو اوپر لکھ لیجیے گا 6، آپ ساتھ کے ساتھ نوٹ کرتے رہیں۔ اب بات کریں گے 6 مصروں والی نظم، تو 6 مصروں والی نظم تو سب کو پتا ہوگا، یہ کیا ہے؟ مسدس۔ ایک مسدس حالی بھی ہے جو بہت ہی اچھی نظم ہے، جو کس نے لکھی ہے؟ حالی نے لکھی ہے، جس کے بارے میں سر سید نے کہا تھا کہ کل قیامت کے دن جب خدا مجھ سے سوال پوچھے گا کہ تم دنیا سے کیا لائے ہو، تو میں کہوں گا کہ میں حالی سے مسدس حالی لکھوا کر لایا ہوں۔ تو یہ کس نے کہا تھا؟ سر سید نے، کیونکہ مسدس حالی کس میں لکھی ہوئی ہے؟ حضور کو اس میں لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا 6 مصروں والی نظم کو کیا کہتے ہیں؟ مسدس کہتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں 7۔ سات مصروں والی نظم کو کہتے ہیں ہم مصبع۔ اب بات کریں گے 8 مصروں والی نظم کو، کتنے والی کو؟ 8۔ تو 8 مصروں والی نظم کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مسمن۔ مسمن، یہ 3 نقطے ہیں، دھیان رکھنا۔ 8 مصروں کی جو نظم ہوگی اسے ہم کہیں گے مسمن۔ اب بات کریں گے 9۔ جو 9 مصروں والی نظم ہوتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ مصروں والی نظم کو کہتے ہیں متصل، ٹھیک ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ متصل۔ اب بات کریں گے 10، یعنی کہ 10 مصروں والی نظم کو کیا کہتے ہیں؟ میں اوپر لکھ دیتا ہوں، آپ کو صحیح سمجھ آ جائے گا۔ تو 9 مصروں والی نظم کو کہتے ہیں متصل۔ اب بات کریں گے ہم 10، کہ 10 جو نظمیں ہوتی ہیں، 10 مصروں کی جو نظم ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ 10 مصروں کی جو نظم ہوتی ہے، 10 مصروں کی جو، اب ہم لکھیں گے 10 مصروں والی، یعنی کہ 10 مصروں والی نظم کو کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں مؤثر، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوا 10 مصروں والی نظم۔ تو ہم نے آج ساری غزل کی جو بند ہے کہ کون سے بند کو کیا کہتے ہیں، کتنے مصروں والی بند کو کیا کہتے ہیں، وہ ہم نے پڑھا، مطلع پڑھا، اس نے مطلع پڑھا اور مقطع پڑھا۔ آپ ایک بار ویڈیو کو دوبارہ سے ریپیٹ کر کے دیکھ لیں گے تو امید ہے آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ آج کے لیکچر میں اتنا ہی تھا، جلد ہی آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور ٹاپک کو لے کر۔ آپ اپنے گھروں میں اس کی جو پریکٹس ہے وہ کرتے رہیے۔ اگر کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کو تو آپ ہمارے کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے۔ ملتے ہیں جلد ہی نئے ٹاپک پہ، نئے لیکچر پہ۔ تب تک آپ اپنا خیال رکھیے، اپنی تیاری کرتے رہیے۔ شکریہ فار واچنگ دس ویڈیو۔